अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का टीचर। आज मैं तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 8 का। मेरा पसंदीदा मशगला। ये जान लेंगे मशगला कहते किसको हैं। शुगल से बना है। शुगल के माने होता है काम, और मशगला हुआ जिस काम में इंसान मशगूल रहे। तो चैप्टर का नाम ही से ये पता चलता है कि मेरा पसंदीदा मशगला, मेरा पसंदीदा काम कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा होगा। ये तमाम चीज़ जो है इसमें बयान किया गया है। ये इस चैप्टर में जो है ना मज़मून नवासी के हवाले से ये बयान करते हैं। आइए सबक शुरू करते हैं। पहले देख लेंगे कि कल जमात में मज़मून नवेसी का मुकाबला हुआ था। जमात तो समझ रहे हैं, क्लासरूम। और मज़मून नवेसी कहते हैं ऐसे लिखना। मज़मून नवेसी ऐसे लिखना, ऐसे मज़मून वगैरह जो है लिखने का मुकाबला हुआ था। आज मास्टर साहब जमात में आए, यानी क्लास में आए, तो उन्होंने नतीजे का ऐलान किया। नतीजा कहते हैं रिज़ल्ट को, है ना। इस मुकाबले में नईम अव्वल आया था। फिर उन्होंने नईम को दावत दी कि वह आकर अपना मज़मून जमात को पढ़कर सुनाए, यानी क्लास में पढ़कर वो सुनाए। नईम ने पढ़ना शुरू किया। अब देखेंगे मज़मून में क्या लिखा था उन्होंने कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान जब बेकार बैठता है तो उसका दिमाग जो है ना शैतान का कारखाना बन जाता है। उसमें कई सी बातें, लुग़वियात, मशगूलियात, ऐसी सी बातें जो हैं आती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेकार मबाश कुछ किया कर। आदमी अगर बेकार बैठा हुआ है तो कुछ कर लिया करना चाहिए, चाहे वो हल्का हो, आउटडोर हो, या घर के अंदर का कोई काम हो, कर लेना चाहिए। तो मज़मून में लिखा था बेकार आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। जब इंसान बेकार बैठता है तो उसके जहन में लुग़वियात और फितना फसाद पैदा होता है। चुनांचे समझदार लोग अपने फारिग औकात के लिए कोई हल्की फुल्की मसरूफ़ियत पसंद कर लेते हैं। यही मसरूफ़ियत मशगला कहलाती है। बात समझ में आ गई है? आप देख लीजिए। मिसाल लीजिए कि जो इंसान रिटायर कर गए, मिसाल लीजिए कि एक इंसान है, रिटायर कर गए, काम से रिटायर कर जाते हैं, तो देखते होंगे आप वो कुछ काम के लिए फारिग औकात में करते क्या हैं कि अपने दरवाज़े पर या अपने घर के अगल बगल में चंद ज़मीन को कोड़ कर तैयार करते हैं, खोद कर, और उसमें जो है कोई सब्ज़ी, तरकारी या फल या दरख्त वगैरह, फूल वगैरह लगाकर उसको इसकी बागबानी शुरू कर देते हैं, ताकि इंसान उसी मशगला में, उसी काम में मसरूफ़ रहे। आगे देखिए कि मुख्तलिफ़ लोग अपनी तबीयत और माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ़ मशगले इख्तियार करते हैं। कोई मुताले का शौकीन होता है, कोई सैर व शिकार का, किसी को डाक के टिकट जमा करने का शौक़ होता है, किसी को परिंदों के पर, कोई मुसव्विरी करता है, मुसव्विर समझ रहे हैं ना, तस्वीर बनाने वाला, कोई परिंदे वगैरह पालता है, और कोई कलमी दोस्ती का शौकीन होता है। यानी कलमी दोस्ती कहते हैं कलम से, ख़त व किताबत से दोस्ती करना। यूँ तो हर शख्स को अपना मशगला सब मशगलों से बेहतर नज़र आता है, लेकिन मुख्तलिफ़ मशगलों का मुवाजना किया जाए तो वही मशगले ज़्यादा पसंदीदा होंगे जो दिलचस्प भी हों, यानी जिसमें दिल भी लगे और दिलचस्प भी हों, और मुफीद भी हो, यानी फ़ायदेमंद भी हो। मेरे पसंदीदा मशगले बागबानी में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। आइए बात समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं, बागबानी करते हैं, पेड़ पौधे लगाना। जहाँ तक दिलचस्पी का ताल्लुक़ है तो कौन ऐसा बदज़ौक़ होगा जो साफ़ सुथरी क्यारियों में सलीक़े से लगे हुए पौधों और उनकी सरसब्ज़ डालियों से झांकते हुए रंग बिरंग फूलों की बहार देखकर वाह वाह ना कह उठे, और अगर वो शायर हो तो अल्लामा इकबाल का हमनवा ना हो जाए। ये अल्लामा इकबाल का ये शेर है, देख लेंगे इसको कि फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार। यानी जब आप बागीचे में जाते हैं, किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, तो आप फूल को देखते हैं कि कतार ब कतार, लाइन ब लाइन जो है जिस फूल को देखते हैं, ऐसा लगता है कि सहरा में परियां खड़ी हैं, जंगल में परियां खड़ी हैं। जंगल में भी आप जाते होंगे तो देखते होंगे। और उदे उदे नीने लीने पीले पीले पैरहन, यानी उसके जो पैरहन कहते हैं कुर्ते का दामन, यानी उसके निचले हिस्से को देखेंगे तो उदे उदे नीने लीने और पीले पीले नज़र आते हैं। आगे देखेंगे दूसरे मशगलों से
دوسرے مشغلوں سے تو انسان کا دل کسی بھی وقت بھر سکتا ہے، لیکن باغبانی سے طبیعت کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتی جی۔ مثال لیجیے، آج انسان کرکٹ کھیل رہا ہے تو دن بھر نہیں کھیل سکتا ہے، تھک جائے گا، لیکن ایک انسان باغبانی کرتا ہے، وہ چاہے دن بھر اس میں کچھ نہ کچھ کرتا رہے، نہیں تو اس کی طبیعت کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ زمین تیار کرنے سے لے کر پھول کھلنے تک ہر مرحلے میں میری دلچسپی کا نیا سامان موجود ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پودوں میں نئی نئی پتیاں اور کلیاں نکلتی رہتی ہیں، اس دلچسپی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جی۔ ہم بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ بار بار جا کر دیکھیں گے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے جو ہیں کتنے بڑے ہوئے، اس میں پھول کیسے آئے، پھل کیسے لگیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بڑے سبھی میرے مشغلے میں دلچسپی لے رہے ہیں، بہنیں بالوں میں پھول لگا رہی ہیں، امی گلدان میں سجا رہی ہیں جی ہاں پھولوں کو، ابو رات کو سرہانے پھول رکھ رہے ہیں، اور آنے جانے والے سب لوگ پھولوں کی تعریف کر رہے ہیں، تو جی چاہتا ہے سب کام کاج چھوڑ کر دن رات کھرپی لیے کیاری میں ہی بیٹھا رہوں۔ ہاں سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں، تو یہ تو تھی دلچسپی کی بات۔ رہا سوال مفید ہونے کا، تو فوائد کے لحاظ سے بھی میرا مشغلہ کسی اور مشغلے سے کم نہیں جی، یعنی اس میں فائدے بھی ہیں، ہے نا۔ یہ آپ کا کام ہو گیا، اس میں فائدے اب بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، دوسرے مشغلوں میں عام طور پر کافی خرچ کرنا پڑتا ہے، مثلاً فوٹوگرافی اور شکار وغیرہ کافی مہنگے شوق ہیں، نہیں اس کے لیے جو ہے فوٹوگرافی یا شکار کے لیے جو آپ کو باہر جانا ہوگا یہ مہنگے ہو جائیں گے، لیکن میرا مشغلہ ایسا ہے کہ ہینگ لگے نہ فٹکری اور رنگ آئے چوکھا، یعنی اس میں زیادہ خرچ بھی نہیں لگتا ہے اور ایک طرح سے ظاہرداری بھی نظر آتی ہے۔ بس ایک مرتبہ چند اوزار مثلاً پھاوڑا، کھرپی، قینچی، فوارہ اور کدال اور چند ٹکڑیاں خرید لیجئے۔ جہاں تک بیجوں اور قلموں کا تعلق ہے، اول تو وہ ہم ذوق لوگ سے مفت مل سکتے ہیں جی، دوسرے سے مانگ بھی سکتے ہیں، اور اگر خریدنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو بس ایک دفعہ خرید لیجئے اور پھر اپنی ہی کیاری کے بیج خود لگاتے رہیں، اور دوسرے سے بھی ان کا تبادلہ کرتے رہیں، بدلاؤ بھی یہاں سے وہاں بیج بدلتے بھی ہیں، کسی سے آپ خرید لیجئے، مانگ لیجئے ادھار۔ چھلکوں اور پتوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر گلاتے رہیں تو کھاد بھی خریدنے کی ضرورت نہیں جی۔ اس طریقے سے ایک آدھ کیاری سبزیوں کے لیے وقف کر دیجئے، یا اس میں سبزی بھی لگا دیجئے، تازی سبزی آپ کو ملے گی کھانے کے لیے۔ تو ہر فصل کی تازہ سبزی ہر وقت گھر میں موجود، خود بھی کھائیے، محلے والوں کو بھی تحفہ دیجئے، محلے والے بھی خوش، آپ بھی خوش۔ آج بازار میں جو سبزیاں آپ کو ملتی ہے کھانے کے لیے، وہ یا تو کھاد بیج پر جو ہے نا، کھاد پر جو ہے اپجائے جاتے ہیں، لیکن جو گھر کی سبزی ہے اس کو آپ کھائیں گے، گھر کا اپنا بنایا ہوگا، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے۔ یہ تو میرے مشغلے کی ظاہری فائدے تھے، باغبانی کے کچھ اور بھی فائدے ہیں جو غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ باغبانی تو سمجھ گئے، باغ کی سیوا کرنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ اس قسم کے فائدوں میں سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے کیاریوں میں مزدوروں کی طرح کام کرتا ہے اور ہاتھ مٹی میں بھرتا ہے، تو اس کے دل سے غرور اور تکبر کے خیالات نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اچھی بات یہاں پر انسان کے بارے میں یہ بیان کیے ہیں لکھنے والے مصنف نے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان مزدور کی طرح کام کرتا ہے، نہیں، اور اس کے ہاتھ میں جب مٹی بھرتا ہے، تو اس کے دل سے غرور اور تکبر، گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مٹی ہے جس کو اپنے ہاتھ سے ہم کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، کسی مزدور سے کراتے ہیں۔ نہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس مشغلے میں اچھی خاصی ورزش بھی ہو جاتی ہے جی، پسینہ گرے گا، محنت بھی ہوگی، جو صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ روزانہ دن کا کچھ حصہ پودوں اور درختوں کے درمیان گزارنے سے ہمارے پھیپھڑوں کو ان سے خارج ہونے والی آکسیجن کافی مقدار میں مل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند یہ ہوا کہ ہمارے پھیپھڑوں کو ان سے خارج ہونے والے آکسیجن کافی مقدار میں مل جاتی ہے، جو ہماری زندگی اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم باغبانی کریں، یہ سب سے اچھا مشغلہ ہے۔ باغبانی سے یہ سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس مشغلے کے بارے میں تفصیلی معلومات ضرور حاصل کر لے جی، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری بھی ہونی چاہیے۔ جب اپنے گھر آئے اور میں نے کافی زمین خالی دیکھی، تو پڑوسی سے کدال لا کر الٹی سیدھی کیاری بنا کر علم غلم بہت سے بیج اس میں ڈال دیے جی۔ علم غلم یعنی طرح طرح کے ادھر ادھر کے بیج بھی ڈال دینے سے نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نکلے کچھ نہ نکلے۔ جو نکلے تھے ان میں سے بھی کچھ پانی کی بہتات سے گل گئے، کچھ دھوپ کی شدت سے جل گئے، اور کچھ کو چڑیا چٹ کر گئی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو کہ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے روپا جاتا ہے، کیسے جو اس کی کیاری کو تیار کریں گے، کیسے اس میں ہم ڈالیں گے بیج کو، یہ سب چیز جاننی ہے، ضروری ہے نا۔
میں ان چیزوں سے بددل ہو کر یعنی اداس ہو کر یہ مشغلہ ترک کرنے والا تھا کہ میرے والد صاحب نے فن باغبانی پر لکھی ہوئی کتاب لا کر دی، دیکھیے، جس میں زمین کی تیاری، سبزیوں، پودوں اور درختوں کی اقسام، انہیں بونے، پھلنے پھولنے سے موسم، مختلف پودوں کو پانی اور کھاد دینے کے طریقے، غرض اس قسم کی ساری تفصیلات درج تھیں۔ اب جو اس کتاب کی مدد سے میں نے کام کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر اچھے خاصے باغیچے میں تبدیل ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی اکثر اہل محلہ اور ہم جماعت لڑکوں نے بھی اپنے گھروں میں کیاریاں بنا لی، دیکھیے یہ بھی فائدہ ہوا۔ آگے دیکھیں، اور جن کے گھروں میں یہ کیاریاں بنانے کی گنجائش نہیں ہے وہ چھوٹے بڑے گملے خرید لائیں۔ آپ شہروں میں دیکھیں گے کہ گملوں میں بھی لوگ جو ہے نا کچھ لہسن لگا دیے یا پھل لگا دیے، یہ بھی ایک طرح سے باغبانی ہی ہے۔ بہت سے گھروں میں دیکھیں گے شہروں میں کہ چھت کے اوپر جو ہے نا کچھ لگا دیتے ہیں مٹی ڈال کر۔ اس مشترکہ مشغلہ کی بنا پر ہم لوگوں میں پہلے سے زیادہ گہری دوستی ہو گئی، اب دوستی بھی بڑھ گئی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی کیاریاں دیکھنے جاتے ہیں، قلموں اور بیجوں کو تبادلہ کرتے ہیں، پھولوں کے گلدستے اور سبزیاں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث نبوی ہے کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب آپ کسی کے گھر جاؤ تو کم سے کم نہ کچھ ہو تو کم سے کم 2 کھجور بھی لے کر چلے جاؤ، اس سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا تجربہ مجھے اپنے اس مشغلے کی بدولت ہوا ہے۔ یہ آپ کا سبق ہو گیا، آپ معنی اور اشارے دیکھ لیں، اور دوسرا اس کے بعد جو ہے ویڈیو دیا جائے گا۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اس لیے اس کا کوشچن وغیرہ میں بعد میں ڈال دوں گا، یا اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو اس کے کوشچن وغیرہ بھی آپ کر لیں گے، سوالات حل کر لیں گے۔ پسندیدہ، بہت زیادہ پسند۔ اول، پہلا، بدذوق، بدمزہ، ہم نوا، ہم آہنگ، پیرہن، لباس، مرحلہ، منزل، مرتبہ، مردرجہ، تبادلہ، ادلا بدلی، تکبر، گھمنڈ، ترک، چھوڑنا، حدیث، خبر، بات، شریعت اسلامی کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قلم دیکھیے، قلم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قلم جو ہے لکھنے والا ہوتا ہے، اور ایک قلم ہوتا ہے پیڑ پودے کی چھوٹی چھوٹی ڈالی جو زمین میں بوئی جاتی ہے، اس کو بھی قلم ہی کہا جاتا ہے نا۔ مشغلہ، وہ کام جو بار بار کیا جائے، مصروفیت، کام، سلیقہ، ڈھنگ، صحرا، جنگل، فارغ فرصت، فوائد، فائدہ کی جمع، غرور، گھمنڈ، بہتات، بہت کی جمع، مشترکہ، ملا جلا ہو گیا۔ یہ آپ کا ورڈ میننگ بھی ہے۔ اس کو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس ورڈ میننگ کو لے کر جملے بنا لیجئے گا جی، جملے، اس کو بھی آپ جملے میں استعمال کر لیجئے، ورڈ میننگ بھی آپ کا تیار ہو جائے گا، اور اس کا جملہ بھی بنا لیجئے گا۔ اس کے بعد والا ویڈیو میں آپ کو میں ڈال دوں گا کوشچن وغیرہ، سوالات ہے کچھ، اور جو ہے ویڈیو لمبا ہو رہا ہے۔ چلیے شکریہ، خدا حافظ۔ اس طریقے سے آپ پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، آپ کو اور بھی ویڈیو اس طریقے سے ملتا رہے گا، سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔